अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आज एक भी बहुत ही प्यारा बयान या मालूमात कह लीजिए, बयान भी है और एक बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल मालूमात है जो कि आज सोशल मीडिया पे इस चीज़ से भरा पड़ा हुआ है। वही जो थंबनेल पे आप देखे कि इमाम मेहंदी क्या आने वाले हैं, कब आएंगे। बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन करके बैठे, 26 में आएंगे, 25 में आएंगे, 29 में आएंगे। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। आइए पहले हम मौलाना हबीब अत्तारी साहब का ये बयान सुनते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट जरूर। कमेंट नहीं कर रहे हो यार, ये रुसवाई है। तकलीफ होती है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, तकलीफ होती है भाई। आप लोग कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आइए पहले बयान सुनते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट ज़रूर करें। आइए बयान सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वेब वरहमतुल्लाहि सीरीज़ क़यामत की वबरकातुहू। निशानियाँ में आपको खुशामदीद कहते हैं। जब से हमने वेब सीरीज़ शुरू की है, तकरीबन हर ही एपिसोड में एक सवाल ज़रूर होता है कि कुछ इमाम मेहदी के बारे में सही बताएं। बात है, आप हर कब जगह यही आएंगे? चल रहा है। आपका ज़ुहूर कैसे होगा? अभी कितना वक्त है इमाम मेहदी के आने में? तो नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। आज की एपिसोड में हम आपको इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बहुत तफसील से बताने जा रहे हैं, मगर गुजारिश यही है निहायत तवज्जो के साथ फोकस होकर आपने आज का एपिसोड देखना है और हमारे वीडियो को बिल्कुल शेयर भी सही, करना है। तो आज शेयर भी बात करना करनी है। है सैयदुना इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, मगर इससे पहले एक और बड़ी शानदार शख्सियत के बारे में कुछ आपको बताता हूँ। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इल्म अता फरमाया, ऐसी फरासत अता फरमाई। आप मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज पर अथॉरिटी रखते थे। जी हाँ, 100 से ज़्यादा उलूम पर आपको महारत हासिल थी। 1000 से ज़्यादा बुक्स आपने लिखी, 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी। वो पर्सनैलिटी कौन सी है? वो कोई और नहीं, सैयदी आला हज़रत इमाम अहले बेशक। सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान है। आला हज़रत से एक मरतबा सवाल किया गया कि खिलाफत राशिदा किसको कहते हैं और उसके मिस्दाक कौन कौन है। सुभान अल्लाह। तो आपने क्या खूब जवाब इरशाद फरमाया कि खिलाफत राशिदा यानी खिलाफत वो दौरे हुकूमत जो कि नबवी तरीके पर हो, जैसे कि 4 खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, उसके बाद इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु और फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वो खिलाफत की। और आपने बेशक। फरमाया कि मेरे ख्याल में ऐसी खिलाफत राशिदा इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु कायम बेशक। करेंगे। यानी एक खिलाफत ऐसी आनी है, एक दौर ऐसा आना है जो गोया खिलाफत राशिदा के मिस्दाक होगी। व्यूअर्स, इमाम मेहदी रदी अल्लाह तआला अन्हु का ज़ाहिर होना उलमाए किराम ने क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी शुमार किया है। सही कहा बात है। जाता है कि क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में हर जगह कुफ्र का तसल्लुत होगा, यानी एवरीवेयर कुफ्र जो है उसकी हुकूमत होगी और तमाम ज़मीन फितना और फसाद से भर जाएगी और लोग ऐशो इशरत में गुम हो जाएंगे। टाइम इतना स्पीडली निकलेगा कि साल आज का महीने की तरह हो माहौल। जाएगा, महीना वीक की तरह, हफ्ते की तरह हो जाएगा और एक वीक हफ्ता जो है वो दिन की तरह गुजरेगा। ये वो ज़माना होगा जब लोगों की उम्रें घट जाएंगी, लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और एक दूसरे के कत्लो खून के प्यासे होंगे। अल्लाहु उस अकबर। वक्त पूरी दुनिया पर ईसाइयों का गलबा होगा। रोम, शाम और तमाम ममालिक इस्लामिया सब के सब मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सारी ज़मीन कुफ्रिस्तान हो जाएगी, सिर्फ मक्का और मदीना में मुसलमान होंगे और वहीं पर इस्लाम होगा। लिहाजा उस वक्त तमाम अल्लाह के वली अपने अपने इलाकों से माइग्रेट करके अपने इलाकों को छोड़कर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे। याद रहे, रमज़ान का महीना होगा। आप ज़रा सिनेरियो देखिएगा, तसव्वुर कीजिए कि रमज़ान का महीना होगा, अब्दाल तवाफ़ खानाए काबा में मसरूफ़ होंगे, हज़रत इमाम मेहदी भी वहाँ होंगे और उस वक्त आपकी उम्र 40 ईयर्स होगी, 40 साल आपकी उम्र हो चुकी होगी। औलिया उन्हें पहचानेंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारी बेअत करें, वो इनकार करेंगे, फिर अचानक गैब से आवाज़ आएगी। नाज़रीन, ये सारी जो मैं निशानियाँ बता रहा हूँ ये अहादीस में सिलसिलावार मरहलावार बयान हुई हैं। ये उसी से एक्सट्रैक्ट करके गोया एक सिनेरियो बताया जा रहा है और वो आवाज़ क्या होगी? हाज़ा खलीफतुल्लाहिल महदीय्यु फस्मऊ लहू व अतीऊ, यानी ये अल्लाह का खलीफा महदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। बेशक, फिर तमाम सही लोग बात। उनके हाथ पर बेअत करेंगे और वहाँ से ये सब
کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، دجال کون ہے اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور اس کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ عز و جل ہم پورا ایک الگ سے مکمل ایپیسوڈ کریں گے، لیکن آج ویب سیریز کی اس قسط میں ہم صرف تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ڈیئر ویورز، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی امام مہدی کا ظہور۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے یہاں ایک بات کرتا چلوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ کو ایسے بھی ملیں جو یا تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا آنا مانتے ہی نہیں، یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امام مہدی کسی خاص شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں نجات بخشے گا۔ لیکن پیارے ویورز، یاد رہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے دین کے معاملے میں ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے یا نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ پاک کا پیارا کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث، 200 سے 250 احادیث اور اقوال تابعین میں ملتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا اور وہ ایک شخصیت ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ ناظرین، نام تو آپ کو پتہ چل گیا، اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں۔ امام مہدی دکھیں گے کیسے؟ سبحان اللہ، احادیث میں اس کی بھی ڈیٹیل موجود ہے۔ ان کی کچھ اور صفتیں بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری نسل سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی اور ان کا رنگ جو ہے وہ عربیوں جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہوگی۔ آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت، رحم و کرم بے انتہا ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئیں جس کے ذریعے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکے گا۔ نمبر 1، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر بادل ہوں گے جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، ان کی اتباع کرو، انہیں فالو کرو۔ نمبر 2، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں خشک لکڑی، ڈرائی وڈ، بالکل ڈرائی لینڈ کے اندر خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں وہ سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلنے لگی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھے گا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے وہ زمین عدل سے بھر جائے گی جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف عدل و انصاف ہوگا۔ ان کی آمد سے پہلے ہر طرف ظلم و ستم ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ایک بہت بڑی ٹربل کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، بے شک ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی۔ سبحان اللہ۔ بے شک یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے۔ ایوری بڈی بیکم ہیپی، ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا۔ ناظرین، یہ کیسے حالات ہوں گے جب ہر طرف امن و امان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ اس کی بڑی خوبصورت منظر کشی ایک حدیث میں مزید بیان کی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں۔
جو میری سبحان امت اللہ، میں بے شک، اختلاف و اضطراب کے زمانے میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بھیجے جائیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح ان سے پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ زمین اور آسمان والے سب کے سب ان سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں استغنا و بے نیازی، اللہ اکبر، اللہ یعنی اکبر، ہر کوئی سیٹسفائی بے شک، ہوگا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی گویا نہیں ہوگی، اور انصاف عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دے کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی اتنے لوگ ویل آف ہوں گے ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی مال کی۔ مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ، جو ٹریجرر ہے، خازن ہے، اس کے پاس جا کر ان سے کہو کہ امام مہدی نے مجھے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو جو ٹریجرر، جس کو خزانچی ہوگا، وہ کہے گا جتنی ضرورت لے جاؤ، جتنی حسب خواہش تمہیں حاجتیں لے جاؤ۔ تو وہ اپنی حسب خواہش اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور خزانے سے باہر لائے گا۔ تو پھر اسے اپنے عمل پر بھی ندامت ہوگی کہ اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر لالچی اور حریص میں ہی ہوں، میرے لیے وہ چیز کافی نہیں جو دوسروں کے واسطے کافی اور وافی تھی۔ سبحان اللہ، اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا، مگر اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ ناظرین، اس پوری روایت سے سیکھنے کو کیا ملا؟ جب ہر طرف عدل و انصاف ہو، دین کی اصل پکچر اگر زمین پر نافذ کر دی جائے، اصل طریقہ کار اگر نافذ کر دیا جائے، تو پھر غربت بچتی نہیں ہے۔ اصل غربت، اصل پرابلمز، اصل معاملات جو ہیں وہ دین سے دوری ہی کی بنا پر ہیں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا اس دنیا میں آ کر یہ ثابت کریں گے کہ اگر پراپر اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے، ان کی بھی ایک الگ شان و فضیلت ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے امام مہدی کے بارے میں کوسچن کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے، اور ان میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کے مطابق 313 ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی اس جماعت کو ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ یہاں ایک اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مختلف پریڈکشن کی جاتی ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا بس بالکل آنے ہی والے ہیں، اور یہ ویسے ہے بڑا مشکل کوسچن، اٹس اے ٹپیکل کوسچن کہ کب آئیں گے امام مہدی کا ایگزیکٹلی ظہور کب ہوگا؟ اس سوال کا 100% درست جواب دینا تو مشکل ہے، مگر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور کچھ باتیں تو ہم ابتدا میں آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو شارٹلی بتا دیتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گہن ہوگا، اور اسی دن سیم ڈے دوپہر کے وقت سورج گہن ہوگا، اور ایسا گہن پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ اور 3 یا 7 راتیں مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے ایک بڑی آگ ظاہر ہوگی، اور بہت بڑے بڑے زلزلے، ارتھ کویک بھی آئیں گے۔ اور ہاں، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ قسطنطنیہ شہر، جی ہاں، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، ترکی کا کیپٹل ہے، ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ جی ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں کفر پھیل چکا ہوگا اور پوری دنیا گویا کفرستان بن چکی ہوگی، تو جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر قسطنطنیہ، ایک بار پھر استنبول جو ہے مسلمانوں کو مل جائے گا۔ جی ہاں، امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر قسطنطنیہ آئیں گے اور قسطنطنیہ کو فتح فرمائیں گے۔ اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ اتنے میں شور مچ جائے گا، آواز آئے گی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا، اور پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک کے شام چلے جائیں گے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی پھر دجال نکل آئے گا، اور پھر امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہیں محصور ہو جائیں گے، یعنی آپ ان لوگوں کے ساتھ اس ایریا میں ہی رہ جائیں گے، اور اتنے میں دجال پوری دنیا گھوم لے گا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر آئیں گے۔
ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو ایک تفصیلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے اور انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. ہماری بات جاری ہے، لیکن اگر ابھی تک آپ نے دعوت اسلامی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں. یقیناً یہ نیکیوں بھری باتیں آگے پہنچیں گی تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو بھی ملے گا. تو بہرحال اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جامع مسجد دمشق کی جو مشرقی مینارے میں ہوگا تو صبح کا وقت ہوگا. نماز فجر کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی، اب جماعت ہونے والی ہے. ذرا منظر دیکھیے گا کیسا ہوگا. اللہ اکبر. ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اور ایک طرف نبیوں کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی ہے. ناظرین اب کوسچن یہ ہے کہ اس وقت فجر کی جماعت کون کروائے گا؟ امام مہدی بھی مسجد میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ظہور ہو گیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے سنیے. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا. اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز پریشان کرتی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے. یہ لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئیں گے. پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے کہ اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے. تو اس وقت امام مہدی، جی ہاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرمائیں سبحان گے. اللہ. جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے. اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہوگی. وہ بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پیچھا فرمائیں گے اور باب لد کے پاس اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے اور اس سے وہ جہنم واصل ہوگا. تو یہ بے شک. معلومات تھی امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. اور امام مہدی کے حوالے سے جو بہت ساری افواہیں، مسکنسیپشن گردش کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ فائنل معلومات بلکہ بالکل آتھنٹک سورس سے ہم نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ان کے ظہور کے وقت بہت فتنہ ہوگا اور اسلام صرف مکہ و مدینہ میں ہوگا اور ظہور کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی اور بیت اللہ میں آپ کا ظہور ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو ویورز ان باتوں پر آپ لوگ عمل کریں، بلکہ یہ والی ویڈیو آپ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ دیکھ کر لوگ بھی بالکل صحیح اور آتھنٹک ریفرنس کے ساتھ معلومات جو ہے وہ حاصل کریں. یہ تمام باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں، احادیث بیان کی ہیں، اس کے ریفرنس ہم نے ڈسکرپشن میں پیش کر دیے ہیں، آپ وہاں سے کنفرمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو فتنہ دجال سے بچائے اور جو اس وقت بھی مشکل وقت ہے اس میں بھی اللہ کریم ہماری مدد فرمائے. آمین. ناظرین اب ہماری اس ایپیسوڈ کا وقت اختتام ہوا. اگلی قسط میں ایک اور قیامت کی نشانی لے کر حاضر ہوں گے. ہماری اس ایپیسوڈ کو بھی شیئر کرتے رہیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، آپ نے سنا. اوریجنل ویڈیو کے لنک ڈسکرپشن میں نے دے دیا ہے، آپ لوگ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں. حدیث پاک کے جو بھی ڈسکرپشن میں دیے ہیں وہ بھی ان کے ویڈیو میں مل جائے گا. لیکن بس کہنا یہی ہے کہ واقعی میں آج یوٹیوب پہ ہو کہ کوئی بھی سوشل میڈیا ہو، ہر جگہ بہت ساری مس انفارمیشن بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے کہ بس ابھی آ رہے یہ آ رہے. جس حساب سے قرآن اور حدیث میں ہے وہی حساب سے ہونا ہے. باقی کوئی کچھ بھی بول دے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن اور حدیث میں جو آیا ہے وہی ہو کر رہے گا اور ویسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، نہ ادھر نہ ادھر. تو جب آنا ہے آ جائیں گے. بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو بدلیں، دین اور اسلام کی طرف بڑھیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا. ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.